बासिल एपिसोड 6। कुछ नहीं होगा, बस एक लड़की ही तो चाहिए और कुछ कैमरे। बरोज इस्तेहाजिया मुस्कुराया। फिर से सोचने का मशवरा दूंगा। हार्वी ने लब खींच गहरी सांस ली। नहीं मेरी जान, घबराने की जरूरत नहीं है। वो भी फिल्म होती है, ये भी फिल्म होगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इसमें हीरो को नहीं पता होगा कि ये फिल्म है। बरोज ने फिर से आंख दबाते हुए हौनक बने हार्वी को पूरी बात समझाई। ना ना, मुझे ये बात ठीक नहीं लग रही, कोई और तरीका सोचो। हार्वी ने नफी में सर हिलाते हुए अपना डर जाहिर किया। कुछ भी नहीं होगा, सब बस मुझ पर छोड़ दो सब। बरोस ने तो जैसे सब सोच लिया था। एतमाद से परेशान चेहरा लिए बैठे हार्वी को देखकर मुस्कुराया। तुम रिलैक्स हो जाओ, सब मुझ पर छोड़ दो बस। एक अदद पार्टी का एहतमाम हो जाए, ओके? मैं जरा इसका आखिरी टेक लेकर आया। बरोस ने हंसते हुए इसके कंधे पर हाथ का दबाव डाला, जो अब भी हवास बाख्ता बैठा था। बरोस अपनी जगह से उठा और कदम कैमरों की तरफ बढ़ा दिए, जहां दुरान अपना टेक लेने के लिए तैयार खड़ा था। कराची के बहुत पुराने मस्तवक्त तबके के रिहायशी इलाके में 2 मंजिला मलक हाउस में अब दूसरी पीढ़ी अपनी जिंदगी के साल गुजार रही थी। मलक हाउस 2 भाइयों बख्तावर मलक और सखावत मलक की मुश्तरका मलकियत थी। बख्तावर मलक बड़े थे और इनके 2 बच्चे थे, एक बेटा नवीन मलिक और बेटी शाजिया मलिक, जबकि छोटे भाई सखावत मलक के 4 बेटे थे। बड़ा बेटा असवन, इससे छोटी असमत, फिर यावर और सबसे छोटी बेटी तल्लत। बख्तावर मलक और इनकी जोजा अपनी बेटी शाजिया की शादी के बाद ही एक के बाद दीगर इस दारफानी से कूच कर गए थे, और फिर इनके बाद इनका इकलौता बेटा नवीन मलिक भी भरी जवानी में इस दुनिया को अलविदा कह गया। सखावत मलिक के गुजर जाने के बाद अब मलिक हाउस की पहली पीढ़ी में सिर्फ सखावत मलिक की जोजा दस्तगीर बेगम ही इस घर में सबसे बड़ी थी, जो अपने 2 बेटों असफन और यावर के साथ यहाँ मुकीम थी। मलिक हाउस में आए दिन किसी न किसी बात पर झगड़ा मामूल की बात थी, क्योंकि असफन मलिक को कारोबार में नुकसान हो रहा था और यावर मलिक मामूली मुलाजमत करता था। घर में कमाने वाले 2 और खाने वाले ज्यादा थे, मगर यहाँ माली परेशानी के अलावा और भी बहुत मसले मसाइल थे। और अब इस वक्त भी लॉन्च से थोड़ा आगे इस कमरे से उभरती आवाजें पूरे घर में गूंज रही थी। आज छुट्टी के दिन सुबह से लगा ये तमाशा रात के तक जारी था। ये असवन और रूबी का कमरा था। रूबी के जहेज में आए लकड़ी का बेड, सिंगर मेज और एक अदद छोटा सा पलंग इस कमरे में रखे गए थे। इस वक्त कमरे के वस्त में यावर गुस्से में बिफरा खड़ा बेड पर बैठे असफन मलक को अपने दोपहर को लिए ये फैसले से आगाह कर रहा था। बेड के एक किनारे पर रूबी अपने जबरों को सख्ती से पुरपुस किए अपने गमों गुस्से पर जब्त की अक्कासी कर रही थी, जबकि 3 साला दुरान असवन के घुटने के पास बेड पर और 2 साला बुरहान पलंग पर सो रहा था। तुम दुरान को गोद लेना चाहते हो? ये क्या बात हुई? दुरान नवीन भाई का बेटा है, हमारे खानदान का खून है, फिर इसको गोद लेने की क्या तुक बनती है? सब इसका ख्याल रखते तो हैं। असफन मलक की परेशानी पर यावर की बात को लेकर अनगिनत ना समझी के शिकन नमोदार हुए। यावर मलक दुरान को कानूनी तौर पर गोद लेना चाहता था। भाई बस करे, क्या हाँ ख्याल रखते हैं? कोई ध्यान नहीं देता इस पर। कपड़ों के नाम पर ये निकर और ना कोई मुंह धुलाए ना कुछ। काम करने वाली आए तो नहा दे, नहीं तो हफ्ते भर ऐसे ही गंदा फिरता है बेचारा। यावर ने बाजू को लंबा ताने हाथ के इशारे से असवन की तवज्जो दुरान की तरफ दिलाई। असवन ने गर्दन को हल्का सा खम दिया। वो मासूम शहजादों की सूरत वाला बदनसीब बच्चा इस वक्त पुरानी सी फटी वाली निक्कर पहने सो रहा था। कराची में आजकल रात को खुनकी बढ़ जाती थी, लेकिन किसी को ये जहमत नहीं होती थी कि रात के वक्त ही इसे शर्ट पहना दी जाए। आए दिन दुरान पर बढ़ते जुल्म अब यावर की बर्दाश्त से बाहर थे। वो 1 ही साल से यही सब कुछ देख और बर्दाश्त कर रहा था। यावर की गोद लेने वाली बात पर रूबी को दोपहर से ही परेशानी लाहक थी, क्योंकि अगर यावर इस मामले में संजीदा हो गया तो क्या इसकी बहन को दुरान को गोद लेना पड़ेगा? वो तंग कर आगे हुई। यावर ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। सोनू क्या नई नवेली दुल्हन आकर इसको संभालने में लग जाएगी? रूबी ने नरोठे लहजे में शिकवा किया। सोनी और यावर की 3 साल पहले पसंदगी की बिना पर निस्बत तय हुई थी। ये पसंदगी रूबी और असफन की शादी से ही शुरू हुई थी, और फिर बात इतनी बड़ी कि यावर की जिद पर सबको रूबी की बहन सोनिया का रिश्ता यावर के लिए लेना पड़ा। लेकिन अब जब शादी करीब आने वाली थी तो यावर की ये बात कि वो दुरान को अपना नाम देकर अपना बेटा बनाएगा किसी तौर पर रूबी को हजम नहीं थी। हाँ, सोनी संभालेगी, जाहिर सी बात है भाभी। मैं जब इसे गोद लूंगा, अपना नाम दूंगा, तो मेरी बीवी को इसे कबूल करना होगा। यावर मलक ने कंधे उछाए और अपने फैसले को अटल करार दिया। सोनी नहीं करेगी ये सब, रूबी ने नाक फुलाकर यावर से कहा और गुस्से से असफर मलक की तरफ पलटी। सैफी मेरी बात सुने, यावर बात को फजूल में बढ़ावा दे रहा है। हम सब दुरान का जितना हो सकता ख्याल रखते हैं। अब अपने भी 100 काम होते हैं, 100 भी खेड़े होते हैं। इसको गोद में उठाए उठाए तो फिर नहीं सकते। रूबी ने माथे पे शिकन की तादाद बढ़ाते हुए शोहर को सफाई पेश की। करती भी क्यों ना, दुरान को लाने वाला और यहाँ रखने पर बजिद होने वाला असवन मलक ही तो था। उठाए उठाए फिरने को कौन कह रहा है आपसे भाभी? इन 100 कामों और 100 बिखड़ों में आप बुरहान का और असमत बाजी फाइका का ध्यान रखती है ना, तो इसे क्यों भूल जाते हैं आप सब? यावर का पारा तो आज किसी सूरत कम होने का नाम नहीं ले रहा था।
وہ ایسا ہی تھا، ڈٹ جانے والا، لڑ جانے والا۔ اس کا منہ بولتا ثبوت سونی تھی، جس کے لیے دستگیر بیگم کسی صورت نہیں مان رہی تھی، اور پھر یاور کی ضد کے آگے ہار ماننا پڑی۔ تم گھر ہوتے ہو جو تمہیں پتا ہو ہم کتنا دھیان رکھتے ہیں یا کتنا نہیں؟ روبی نے ناک چڑھا کر ترکی بترکی جواب دیا۔ بھابی میں لڑنا نہیں چاہتا آپ سے۔ یاور نے نظریں چرائیں۔ تم بات بھی غلط کر رہے ہو، سونی ہرگز آتے ہی ایک 3 سالہ کے بچے کی ماں نہیں بنے گی۔ میری بہن کوئی گھری پڑی ہے جو یوں تم اس کے سر پر بچہ مسلط کر دو گے؟ روبی نے ہاتھ ہوا میں گھمائے فیصلہ سنایا۔ ٹھیک ہے، مت بنے دوران کی ماں، پھر میری بیوی بھی نہیں بنے گی۔ یاور نے 2 ٹوک لہجے میں کہے گئے جملے پر اسفند اور روبی ایک ساتھ دم خود ہوئے۔ یاور بکواس بند کرو، سونی کو تم یوں فضول کی بات پر چھوڑ دو گے کیا؟ دوران نوین بھائی کا بیٹا ہے، وہ ہمارے چچا زاد تھے، اس لحاظ سے اب دوران کی ذمہ داری ہم سب پر ہے، نہ کہ صرف تم پر۔ اسفند ملک کی روبدار گرج پر بھی یاور پلک تک نہیں جھپکی۔ بھائی اگر آپ یہ چاہتے کہ میں اسے گود نہ لوں تو پھر میری ایک بات مانیں، دوران کو شازیہ آپا کے پاس بھیج دیں، وہ سگی پھپھو ہے اس کی، شاید وہی۔ یاور نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنے اگلی شرط سے آگاہ کیا۔ اسفند اس کی اس بات پر سپٹا کر سیدھا ہوا، چہرے پر غصے کے ساتھ ایک دم سے بڑھے۔ ہاں، تاکہ وہ تایا کی باقی بچی ہوئی جائیداد بھی دوران کے بہانے ہم سے لے اڑے، ہے نا؟ وہ کہے گی نوین کا بچہ میں ہی پال رہی ہوں تو اس کے حصے کی جائیداد بھی میں لوں گی۔ اسفند ملک نے دانت پیستے ہوئے اسے نوین کی بہن شازیہ کے ارادوں سے آگاہ کیا۔ لالچ میں آپ سب ایک بچے کی زندگی برباد کریں اور کچھ نہیں۔ بھائی آپ کو نہیں پتا وہ کتنی مار کھاتا ہے سارا دن، یاور نے چیختے ہوئے کہا اور غصیلی نگاہ روبی پر ڈالی۔ سیفی یہ بدتمیز اتنا ہے، کیا کرے؟ برہان اور فائقہ کو مارتا ہے، گن ڈالتا ہے، اب برہان بھی تو ہے، اس سے چھوٹا ہے پر مجال ہے کچھ الٹا سیدھا کرے، اور یہ تو آفت کا پرکالا ہے، جب اتنے کام الٹے پلٹ کرے گا تو ظاہر سی بات ہے مار بھی کھائے گا۔ اس کی جگہ برہان یا فائقہ ہو تو وہ بھی اتنی ہی مار کھائیں گے۔ روبی نے تنگ مزاجی سے جواب دیا۔ بھابی آپ تو چپ ہی کریں بس۔ یاور نے ہاتھ سیدھا کھڑا کرتے ہوئے روبی کو بولنے سے روکا۔ 1 منٹ چپ کرو تم دونوں، یہ طلت کیا کرتی رہتی ہے سارا دن؟ اس کو بلاؤ ذرا، روبی بلانا ذرا اس سے۔ اسفند نے طلت کا پوچھا اور ساتھ ہی روبی کو اسے لانے کا اشارہ کیا۔ روبی ایک خون اشان نگاہ یاور پر ڈالتی اور منہ میں بڑبڑاتی باہر نکلی۔ یاور ناک پھلا کر اسفند کی طرف متوجہ ہوا۔ بھائی طلت نے کیا کرنا ہے، وہ بھی گاہے بگاہے اس کار عظیم میں اپنا حصہ ڈالتی رہتی ہے، جب دل چاہتا ہے مارتی ہے اس کو۔ یاور نے سر ہوا میں مارتے ہوئے طلت کے بارے میں اسفند کو آگاہی دی تھی۔ جی بھائی، طلت نے دروازے پر ہاتھ رکھ کے تیکھی سی آواز میں پوچھا۔ اونچے سے قمیص شلوار میں کھلے چوڑے جدید سے فیشن سے لیس، طلت حیرت سے کمرے کے گرم ماحول کو دیکھتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ روبی بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی۔ طلت تم بھی دوران کو مارتی ہو؟ افسوس ہوا مجھے یہ جان کر، مطلب یہاں اس گھر میں ان پڑھ اور پڑھے لکھے سب برابر ہیں۔ اسفند نے تعصب سے آنکھیں پھیلائیں۔ بھائی میں کب مارتی ہوں دوران کو؟ طلت صاف منہ کرتے ہوئے اب یاور کو گھور رہی تھی۔ یاور سے تو اس کے ایک پل کے لیے نہیں بنتی تھی۔ جھوٹ مت بولو، تم یاد کرو وہ پرسوں کیسے مار رہی تھی تم اسے؟ یاور نے کمر پر ہاتھ رکھ کے سر کو ہلاتے ہوئے اسے یاد دہانی کروائی جو مکمل طور پر بھولے کھڑی تھی۔ وہ اس دن تو اس نے میری اتنی مہنگی کریم ساری اپنی ٹانگوں پر لگا کر ضائع کر دی تھی، تو میں نے تھوڑی سی سزا دی تھی اس کو بس۔ طلت نے اسفند کی طرف دیکھتے ہوئے بے جانکی سے اپنی صفائی دی۔ تھوڑی سی سزا؟ او میرے خدا، کس قدر جھوٹی ہے یہ لڑکی۔ بھائی اس نے پتہ کیا حرکت کی تھی؟ دوران کو بالوں سے پکڑ کر اس کے گال پر تھپڑ مار رہی تھی یہ۔ یاور نے اس کے جھوٹ پر اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ بھائی میں ہلکی ہلکی چت لگا رہی تھی، میں صرف ڈرا رہی تھی، اس سے زور سے کب مار رہی تھی؟ طلت نے پھر سے صفائی دی۔ ہاں، تھپڑ کی آواز مجھے اس لیے لاؤنج میں بھی سنائی دی گئی۔ یاور نے چیختے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ طلت تم سے یہ توقع نہیں تھی، مجھے کم سے کم تم دوران کی دیکھ بھال کر سکتی ہو نا؟ اسفند نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بھائی میں کہاں کر سکتی ہوں، کالج سے آتی ہوں تو اتنی تھکی ہوئی ہوتی ہوں، اور شام کو عصمت باجی اور بھابی نے سارے کام میرے سر پر ڈال دیے ہیں۔ طلت نے ناک بھینچے اس ذمہ داری سے ہاتھ کھڑے کیے۔ طلت کے سفید جھوٹ پر روبی کا منہ پورا کھل گیا۔ وہ جو ابھی تک بھائی اور بہن کی لڑائی میں دل ہی دل ہنس رہی تھی، تنگ کر آگے ہوئی۔ بس کرو طلت، تم تو کالج سے آ کر کمرے میں ایسے بند ہوتی ہو کہ پوچھو مت، کام تو پھر دور کی بات ہے۔ روبی نے ہاتھ نچاتے ہوئے اسے آئینہ دکھایا۔ چپ کرو تم لوگ، خدا کا واسطہ چپ کرو۔ اسفند نے جھنجھلا کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے۔ روبی اور طلت نے زبردستی لم بھینچے اور سانس اندر کھینچتی ضبط سے سیدھی ہوئی۔ طلت کل سے تم گھر کے کوئی کام نہیں کرو گی، تم دوران کو سنبھالو گی صرف۔ اسفند نے انگشت انگلی تان کر حکم صادر کیا۔ بھائی مجھ سے نہیں ہو پائے گا، یہ بہت شرارتی ہے۔ طلت نے خمشین نگاہوں سے دوران کو گھورتے ہوئے صاف انکار کیا۔ بچے شرارتی ہی ہوتے ہیں، وہ بچے ہیں، صرف 3 سال کا ہے، ابھی ناسمجھ ہے۔ اسفند نے حیرت سے پیشانی پر اف کی شکن ابھارے۔ یہ بات ان کی موٹی عقلوں میں جائے تب نا۔ بھائی آپ کو جو کرنا ہے کریں، لیکن میرا فیصلہ اٹل ہے، میں دوران کو لیگلی طور پر گود لوں گا۔ یاور کی سوئی وہیں اٹکی تھی جو ڈٹا ہوا تھا اپنے فیصلے پر۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم میڈ رکھ لیتے ہیں مل کر دوران کے لیے۔ اسفند نے اگلا حل پیش کیا۔ روبی کا منہ کھل گیا، آنکھیں اور لب ایک ساتھ سکوڑتی
وہ اسفن کی طرف بڑھی۔ واہ بہت خوب، کہیں اتنی ہی کوئی لاٹری نکل آئی ہے تو بیوی کے لیے کام کے لیے رکھ دے میڈ۔ یہ نواب زادہ بہت عزیز ہے آپ کو جو اس کے لیے رکھیں گے؟ روبی کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں ہو سکتا، یہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ یاور نے کمر پر دھرے ہاتھ افسوس سے ہوا میں اٹھائے۔ دستگیر بیگم آہستہ آہستہ چلتی چھڑی کے سہارے کمرے کے دروازے میں آئیں۔ وہ کب سے لاؤنج کے پلنگ پر کروٹ بدل رہی تھی، لیکن کمرے کا شور کہاں سونے دے رہا تھا۔ ان سب میں فقط عصمت نہیں تھی، کیونکہ وہ رات کو فائقہ کو لے کر اوپر چلی جاتی تھی۔ سیفی میں کہہ دیتی ہوں، پہلی فرصت میں بچے کی سنت پوری کرواؤ۔ پہلے اس انگریز بڈھی کو تو اسلام کا کچھ پتا نہیں تھا، تم لوگوں کو تو ہے۔ پلیت کہیں کا، کبھی کسی برتن کو چھوتا ہے، کبھی کہاں کبھی کہاں۔ دستگیر بیگم کا 1 ڈیڑھ سال سے وہی راگ تھا اور آج بھی اس بات کو دہرا رہی تھی۔ دوران جب اس گھر میں آیا تھا تو 1.5 سال کا تھا، آج کل کرتے وہ 3 سال کا ہونے کو آیا تھا، مگر وقت نہیں ملا تھا کسی کو۔ یاور پڑھائی کے لیے پنجاب میں تھا، دستگیر بیگم کے اپنے ہی مسئلے تھے، ایک نہیں تو انہیں دوران انگریزی ماں کا بیٹا ہونے کی وجہ سے کھلتا رہتا تھا، اوپر سے ان کو دوران کے نوین کا خون ہونے پر بھی شک تھا۔ یاور اسے لے جاتا ہے آج ڈاکٹر کے پاس۔ اسو نے دوران کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے یاور کی طرف دیکھا۔ وہ میں کر لوں گا بھائی، بے فکر رہیں، میں نے آج اس کی دیکھ بھال کے لیے چھٹی لی ہے آفس سے، یاور نے تسلی دلائی۔ ٹھیک ہے، اور تم اسے گود نہیں لے رہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، آج کے بعد کسی نے بھی دوران کو ہاتھ بھی لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسفن نے گردن گھما کر سب کو گھورتے ہوئے تنبیہ کی۔ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، مگر جانتے تھے یہاں اس پر عمل مشکل تھا۔ پھر آہستہ آہستہ سب کمرے سے جانے لگے۔ اسفن ملک نے دوران کو بیڈ سے اٹھایا اور ایک طرف لگے پلنگ پر برہان کے ساتھ لٹا دیا، اور وہ ایک ہی نکر میں ملبوس پھولے سے گالوں سفید رنگت اور گہری آنکھوں والا دوران ملک روز اپنی زندگی کے بدلتے فیصلوں سے بے خبر سو رہا تھا۔ صبح اٹھتے ہی اس کو کام ہی اتنے ہوتے تھے، وہ بولتا کم اور کھاتا زیادہ تھا۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی کھوج میں رہنے والا اور مار پیٹ کرنے والا بچہ تھا۔ وہ کتنی دیر خاموشی تک سوچ میں ڈوبے رہنے والا بچہ تھا، کسی کو دیکھتا تو گہری نگاہوں سے دیکھتا تھا اور ٹکٹی باندھے دیکھے ہی جاتا تھا۔ کچن سے نکالو تو لانچ میں پڑی الماری کے دروازے میں سر گھسایا ہوتا، وہاں سے ہٹاؤ تو برہان کو نیچے لٹائے اس کے منہ پر پنچ مار رہا ہوتا تھا، برہان کو بچاؤ تو فائقہ کے بال کھینچ دیتا تھا۔ ویسے تو وہ مسوائے اسفن اور یاور کے ملک ہاؤس میں سب کا ناپسندہ فرد تھا، مگر روبی کی نفرت اس لیے بھی عجیب کہ وہ اکثر رات کو پلنگ پر سے اٹھ کر اسفن اور اس کے درمیان لیٹ جاتا تھا۔ اسے اس بات سے بے حد کوفت ہوتی تھی۔ یہ حرکت اپنے بچے کی تو کوئی بھی ماں بآسانی برداشت کر لیتی ہے، مگر دوران کی یہ حرکت روبی کے تن بدن کو جلا دیتی تھی۔ جیسے ہی پارک کے گیٹ سے اندر قدم رکھے، جووت کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں تو آنکھیں سامنے کے منظر کو دیکھ کر پھٹ کے باہر آئیں۔ ہلکے نیلے رنگ کے لمبے فراق اور چوڑی دار پجامے پر دوپٹہ گلے میں اسکارف صورت ڈالے وہ پورا منہ کھولے ساکن کھڑی تھی۔ شام ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ مریم کے کہنے پر وہ جووت کو لینے نیچے آئی تھی، مگر یہاں جووت کو 2 بڑے لڑکوں کے ساتھ گتھم گتھا دیکھ کر اس کی سانس اٹک گئی۔ دونوں لڑکے بری طرح جووت کو مار رہے تھے۔ وہ اس سے عمر میں بڑے تھے، اس لیے جووت کی ان کو مارنے کی ہر کوشش ناکام تھی۔ ارے ارے چھوڑو، میرے بھائی کو کیوں مار رہے ہو؟ ہاتھ کھڑے کیے وہ دور سے اونچی آواز میں چیختی اور تقریباً بھاگتی ہوئی آگے ہوئی۔ سامنے لڑائی تو بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ لڑکوں نے اسے نہ تو دیکھا تھا اور نہ ہی سنا تھا۔ جوئی تیز تیز بھاگتی اپنے اور ان کے درمیان کا فاصلہ ختم کر رہی تھی، اور نگاہیں بالکل سامنے جووت پر کچھ یوں ٹکی تھی کہ دائیں بائیں کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ ان دونوں میں سے ایک لڑکے نے جووت کا گریبان تھام کر اسے زور سے زمین پر پٹخا۔ جوئی کی دل خریش چیخ اپھری، چھوڑو اسے، شرم نہیں آتی تم سے، چھوٹا ہے وہ پھٹی آواز میں چیختی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں پہنچ کر ان لڑکوں پر جھپٹتی، اچانک سے وہ ایک طرف سے نمودار ہوا۔ نیلی پرانی سی جینس اور گرے ٹی شرٹ میں ملبوس، اور 1 سیکنڈ کے بعد میں اس میں پتہ نہیں کیسے اتنی تیزی سے ان لڑکوں کو پٹخا اور ٹانگیں ماری کہ دونوں لڑکے جو جووت کو مار رہے تھے اب زمین پر اپنے چہرے اور پیٹ پکڑتے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ جو اس کی پشت پر سے اسے پہچان گئی تھی، یہ وہی بہرا لڑکا تھا۔ زمین پر لیٹے لڑکوں نے اٹھ کر مزاحمت کرنے کے بجائے پارک کے گیٹوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ دونوں کی آنکھوں میں اس لڑکے کے لیے خوف تھا۔ جووت اب کپڑے جھاڑتا، گریبان درست کرتا بڑے ضم میں مسکرا رہا تھا، اور پھر وہ پلٹا جس نے ایک پل میں دونوں لڑکوں کو زمین بوس کر دیا تھا۔ اتنی جلدی اس نے ایسا کیسے پنچ مارا تھا کہ دونوں ہٹے کٹر لڑکے جو جووت کو دبوچ کر کھڑے تھے ایک ساتھ زمین پر گرے تھے۔ وہ ابھی اس حیرت سے باہر نہیں آتی کہ اگلا دھماکہ تو اسے دنگ کر گیا۔ شکریہ دوران بھائی، جووت مسکراتے ہوئے اس لڑکے سے کہہ رہا تھا اور لم بھیجے اس سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ کیا یہ سن سکتا ہے؟ حیرت کا شدید ترین جھٹکا، آنکھیں بنا جھپکے وہ سامنے جووت کے ساتھ کھڑے اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پلٹا اور شرٹ کے بازو درست کرتا جووت کے قریب ہوا۔ وہی چہرہ جو اس کے حلیے سے کسی طرح بھی میل نہیں کھاتا تھا، ویسے ہی بھورے سیدھے بکھرے بال، اداس آنکھیں، اور پھر وہ بولا، کیا ہوا تھا؟ اس کی آواز بالکل اس شخصیت سے میل کھاتی، بھاری دار، روب دار، بیزار۔
کھارے پانی جیسے کھردری۔ وہ جوت سے لڑکوں کے مارنے کی وجہ پوچھ رہا تھا اور اس کی آواز کی باش کرت میں جگری شستر کھڑی تھی۔ بھائی ہمیں کھیلنے نہیں دیتے یہ لڑکے، یہاں کہتے ہیں وہ کونے میں جاؤ، یہاں جگہ ہم لیں گے۔ مجھے آج غصہ آ گیا، ہمیں جھگڑ پڑا ان کے ساتھ۔ جوت اسے اپنے جھگڑے کی وجہ بتا رہا تھا۔ دوبارہ کچھ کہیں تو بتانا مجھے، اس نے جوت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑے وثوق سے کہا۔ جوت نے مسکرا کر خوشی سے سر ہلایا اور وہ آگے بڑھا اور جوئی سے بے نیازی اس کے قریب سے سر جھکائے گزر گیا، جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ پل سمٹ کر سست روی سے چلنا جیسا احساس تھا۔ جوئی ہلکا سا منہ کھولے اس کے چہرے اور پتھر جیسی گہری آنکھوں کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ گزر گیا۔ جوئی نے قریب آ کر اسے ہلایا تو جیسے وہ مجسم سے محرک ہوئی۔ یہ سن سکتا ہے کیا؟ اپنی ہی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہاں تو سن بھی سکتا ہے، بول بھی سکتا ہے، ویسے اس کو بولنا پسند نہیں ہے زیادہ، مارتا ہے بس۔ آپ کو کیا ہوا؟ یہ انو بھائی کا دوست ہے، فائٹنگ دیکھی ہے اس کی اسکول میں، ایسے ہی پکڑ کر میچ دیتا ہے لڑکوں کو، یہ پنچ مارتا ہے منہ پر، دانت توڑ دیتا ہے۔ جوت زور سے ہاتھ کے اشارے بناتے ہوئے چہک چہک کر اس لڑکی کی خوبیاں بتا رہا تھا۔ وہ اب کھوئی کھوئی اس کی پشت کو تاک رہی تھی جو پارک کے گیٹ سے باہر نکل رہا تھا۔ ان سے اسکول میں سب ڈرتے تھے، ایک دفعہ پرنسپل کے بیٹے تک کی دھلائی کر دی تھی۔ او ہو کیا مارتا ہے، باپ رے سر ہی پھوڑ ڈالتا ہے۔ جوت تو اس کا بہت بڑا مداح لگ رہا تھا۔ جوئی پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، وہ جیسے بہت مظلوم، بہت کمزور اور دکھی تصور کر رہی تھی، وہ تو کچھ اور ہی نکلا تھا۔ ایسا ہے کیا وحشی سا؟ کھوئی سے لہجے میں سوال کیا۔ وہ اب یوں ہی لمبے لمبے ڈھاگ برتا بہت دور جا چکا تھا، نگاہوں سے اوجھل ہو رہا تھا۔ وحشی کا کیا مطلب ہے؟ اب فائٹر کو فائٹر، پورے اسکول میں سب بھائی بولتے ہیں ان کو۔ جوت نے ان کے وحشی کہنے پر خفیہ اس کی بہادری کی مزید وضاحت دی۔ کیوں؟ تو پھر گنڈا ہے کیا کوئی؟ جوئی نے پھر سے بھویں سکڑ کر سوال کیا۔ انداز وہی تھا۔ کھوئی سی حالت میں جوت کے ہم قدم اس کا ہاتھ تھامے عمارت کے زینے چڑھ رہی تھی۔ ارے نہیں تو گنڈا کیوں، چیمپئن ہے۔ جوت نے ہاتھ جھنجھلاتے ہوئے پھر سے جوش میں جواب دیا اور پھر بے ساختہ جوت سے وہ سوال پوچھ بیٹھی جو شاید دماغ میں پرکھ کر زبان تک نہیں پہنچا تھا۔ مسلم ہے کیا؟ سانس اسی پل تھمی، کان سماعت کے لیے کھڑے ہوئے۔ ہاں مسلمان ہے۔ نہ جانے کیوں پر جوت کے جواب پر دل بجھ گیا، ایسے جیسے کوئی پھانس اٹک جائے سینے میں اور بوجھ سا محسوس ہو۔ حالانکہ اسے پہلے سے اندازہ تھا کہ وہ مسلم ہی ہے، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں اس پل دل نے بے تابی سے خواہش کی تھی کہ وہ کاش وہ مسلمان نہ ہو۔ جوت فلیٹ کا دروازہ کھول چکا تھا اور اندر بھی جا چکا تھا، جبکہ وہ بجھے دل کے ساتھ قدم اٹھاتی اندر آئی۔ مریم کچھ کہہ رہی تھی، اس سے وہ خالی الذہن وہاں سے گزر گئی۔ جوت کی پھر سے کلاس ہو رہی تھی، مگر اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ یوں ہی ایک ٹرانس کی کیفیت میں وہ واش روم میں گھس گئی، واش بیسن کا نل چلائے، منہ پر چھپاک چھپاک پانی کے چھینٹے مارے، مگر وہ پھر بھی پاس سے گزر رہا تھا، بار بار پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے رگڑ رگڑ کر اپنا چہرہ دھو ڈالا، آنکھیں کھول کر اس میں پانی کے چھینٹے مارے، مگر وہ پھر بھی پاس سے گزر رہا تھا۔ اوہ گاڈ کیا ہو رہا ہے؟ وہ خوف سے سامنے لگے شیشے میں خود کو دیکھ رہی تھی، گہری رنگت، آنکھ سے نقوش، چہرے پر ان گنت محاسے اور ان کے داغ، گھنگریالے بے رونق بال۔ ہاں تو اس کا یوں بے نیازی سے گزر جانا بنتا تھا۔ مجھ میں ایسا ہے بھی کیا؟ وہ کیوں پہچانتا کہ میں نے اس کو ایک دفعہ انو کے گھر نہ ہونے کا بتایا تھا، ایک دفعہ سیڑھیوں پر ٹکرائے تھے، دوپٹے کے پلو سے چہرہ خشک کیا اور باہر آئی۔ جوت کو اب اماں سے مار پڑ رہی تھی۔ وہ بے دل وہاں سے گزرتی بالکونی کی طرف بڑھ گئی۔ عقب سے سنانا کی بانگ تھی جسے وہ انسنا کر چکی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ تمہاری باری ہے آج چائے کی۔ شنگھائی سٹی ہوٹل کی شاندار عمارت کا عالیشان کمرہ کیا حال کہیں تو بھی غلط نہیں۔ پیش و قیمت فرنیچر، شیشے کی طرح چمکتا فرش اور دیواریں کمرے کے حسن کو بڑھا رہی تھی۔ ہاروی پروڈکشن نے اپنے تمام عملے کو شنگھائی میں شوٹنگ کے دوران اسی ہوٹل میں رہائش دی تھی۔ دوران اور کارلا کا کمرہ لگژری روم میں آتا تھا۔ اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے اور آج کے دن کی شوٹنگ کے بعد وہ کچھ دیر پہلے ہی واپس ہوٹل آئے تھے۔ اٹل کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھا تھا، وہ رات کو سونے کے لیے بس الگ کمرے میں جاتا تھا۔ اس کے بالکل برابر میں دوران پچھلے 2 گھنٹے سے بھویں اکٹھی کیے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے پتہ نہیں کس کھوج میں مہو تھا۔ شوٹنگ سے واپس آتے ہی وہ ڈھیلے سے ٹراؤزر اور ہلکی پھلکی ٹی شرٹ کو زیب تن کر چکا تھا۔ اب وہ لیپ ٹاپ کو گود میں رکھے بیٹھا تھوڑی دیر بعد آنکھوں کو سکوڑ کر لیپ ٹاپ پر کچھ پڑھ رہا تھا اور کبھی بالوں میں ہاتھ پھیر کر ماتھے پر آئے بال پیچھے کر رہا تھا۔ واہ مینگیو ہوٹل میں ڈنر، 1 نائٹ سٹے، ہاروی پروڈکشن تو کمال ہے بھائی۔ اٹل نے ہاتھ ہوا میں اٹھائے اور لبوں کو ستائشی باہر نکالتے ہوئے توصیفی کلمات کہے۔ ہاروی پروڈکشن اپنی گولڈن جوبلی پر ایک بہت بڑی پارٹی کا اہتمام کر رہی تھی۔ چونکہ وہ اب بھی اپنے میگا پروجیکٹ کی شوٹنگ پر تھے، اس لیے انہوں نے یہ پارٹی بھی شنگھائی کے سب سے مہنگے ترین ہوٹل میں رکھی تھی، اور نہ صرف یہ تھا بلکہ اپنے پورے عملے کو وہاں ایک رات کی رہائش بھی دینے جا رہے تھے۔ اٹل تو ہاروی پروڈکشن کے اتنے بڑے پیمانے پر کیے جانے والے اہتمام پر
خوشگوار حیرت ظاہر کر رہا تھا، لیکن اس کے بالکل برعکس دوران ماتھے پر بل ڈالے لیپ ٹاپ پر پتہ نہیں کیا کرنے میں مصروف تھا۔ اٹل جو مشروب سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بھاروی پروڈکشن کی شان میں قصیدے پڑھ رہا تھا، اچانک اسے دوران کے انداز پر کھٹکا ہوا۔ ایک دم سے چہرے پر سنجیدگی عمود آئی اور کھسک کر آگے ہوا، گردن موڑ کر تشویش سے اسے گھورا۔ جب دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملائے اپنے لبوں پر رکھے، اسکرین کو گھورتے ہوئے کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ کیا سوچے جا رہے ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ہاروی کی سوچ۔ اٹل نے سوالیہ نگاہیں اس پر گاڑے اپنی بات کو ادھورا چھوڑا۔ وہ ایسے بے چین تب ہی ہوتا تھا جب وہ کسی کی سوچ پڑھ لیتا تھا، اور اب بھی شاید کچھ دیر پہلے جو وہ لوگ شوٹنگ کے بعد ہاروی سے ملے تھے اور دوران ہاروی کو غور سے صرف دیکھا جا رہا تھا، وہ یہی وجہ تھی۔ بہت برا پھنسانے کا سوچ رہا ہے، دوران کی آواز گونجی، متوازن بے فکر لہجہ۔ دوران نے گہری سانس لی اور لیپ ٹاپ بند کیا، ایک طرف دیکھا اور سگریٹ کیس اٹھایا، جبکہ اٹل کے ہر بار کی طرح چھکے چھوٹ گئے تھے۔ مطلب کیا سرچ کر رہے تھے تم تب سے؟ کیا سوچے بیٹھے ہیں وہ لوگ؟ اٹل نے الجھ کر سوال کیا۔ دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا اور 180 کی رفتار سے دوڑتے ہوئے بہت سے لمحے ذہن کے پردوں پر تیزی سے برق کی طرح پلٹنے لگے تھے۔ یہ مجھے کیا پتا کیا کرنے والے ہیں، پر کچھ بہت برا۔ دوران نے لبوں میں سگریٹ پھنسائیں، کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ کس کے ساتھ برا؟ اٹل نے اب کی بار گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ میرے ساتھ اور کس کے ساتھ؟ میری امیج گرانے کا سوچ رہے ہیں، جہاں تک مجھے شک ہے۔ خفیف سے ارتجائی مسکراہٹ سے جائے اپنا شک ظاہر کیا۔ اٹل کی پیشانی پر شکن مزید بڑھ گئی اور چہرے پر اب غصہ تھا، جبکہ وہ مکمل طور پر مطمئن سگریٹ کی کش لگا رہا تھا۔ ہاروی پروڈکشن کی گولڈن جوبلی کی تاریخ پارٹی کی تاریخ سے بہت دور ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ وہ یہ پارٹی اتنی جلدی یہاں چائنا میں میری ہی فلم کے دوران رکھ رہے ہیں؟ یہ سب کچھ میرے لیے کر رہے ہیں، وثوق سے کہا گیا۔ آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، اگر آپ کو میرے چینل کی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ ٹیک کیئر۔